सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्नाइपर। इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं रियाज आकिब कोहलर और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 33 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात को सोते वक्त तक समर खान और रनड़ा इसी मौजू को छेड़े रहे। गुलगारे ने इस बहस में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की थी। शमरेज़ खान खुद इस शीशे को निशाना बनाने के लिए चंद गोलियां ज़ाया कर चुका था। रनड़ा की ज़बानी शीशा टूटने की बात सुनते ही उसने बस इतना कहा था, वो SS है बेटी। ये निशाना तो उसके लिए निहायत मामूली बात थी। बाजी तो कहती थी कि उनसे अच्छा निशानेबाज कोई हो ही नहीं सकता, और याद है उन्होंने लाला जी को ललकारा भी था। शमरेज़ खान मोहब्बत से बोला, वो भी तो तुम्हारी तरह बच्ची है। रनड़ा ने मुंह बनाते हुए दिल के फफोले फोड़े। बच्ची कहाँ हैं? इतनी बड़ी हो गई हैं, और देख लें ज़रा भी उनकी हुक्म अदूली करें, पिटाई करने से भी बाज नहीं आती। तुम्हें लाला जी क्या मिले, बड़ी बहन ही के खिलाफ हो गई हो। रनड़ा जल्दी से बोली, खिलाफ तो खैर नहीं हुई, वो मुझे बहुत प्यारी हैं, अलबत्ता लाला जी से ज़रा सी कम। शमरेज़ खान ने इंकशाफ करते हुए कहा, तुम्हारे लाला जी कल वापस जा रहे हैं। क्यों? किस लिए? वो फ़ौरन मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई थी। मैं हंसा, तो क्या सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजारूंगा? क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा इतना बड़ा घर है। मैं उसे डराते हुए बोला, मेरी बीवी पलवशा ने ये सुना ना तो तुम्हें जान से मार देगी। रनड़ा ने फ़ख्र से कहा, मेरे लाला जी के होते वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। भूल है तुम्हारी, वो तुम्हारे लाला जी के भी कान खींचती है। लाला जी, बाबा जान कहते हैं कि झूठ। रनड़ा के मुंह में ये अल्फाज थे कि गुलगारे अंदर दाखिल हुई। रनड़ा, बड़ों से तमीज़ से बात किया करो और जाओ सो जाओ। जी बाजी, वो धीमे लहजे में कहकर उठ गई। मैंने कहा, चचा शमरेज़, एक बात पूछनी थी। पूछो जनाब, वो मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ, जबकि गुलगारे मेरी तरफ पीट करके बाप के पांव दबाने बैठ गई थी। बड़ों से तमीज़ से बात करना सिर्फ छोटी बहनों के लिए ज़रूरी होता है या यही कुलिया बड़ी बहन पर भी लागू होता है? शमरेज़ खान ने बुलंदो बांग कहका लगाया, गोया आप मेरी गुलगारे बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बड़ों की इज्जत नहीं करती। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं आप। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आपकी बात से तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ है। अच्छा, इस मौजू को छोड़ें चचा शमरेज़, आप मुझे रास्ते के बारे में मज़ीद तफसील बताएं। बेहतर तो यही है कि चंद दिन और यहीं क़याम कर लो, जल्द ही मुजाहिदीन की कोई पार्टी यहाँ से गुजरेगी, उनके साथ आगे चले जाना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि किसी का इंतज़ार कर सकूं। उसने पूछा, अच्छा सुबह किस वक्त निकलोगे? नाश्ता करते ही करीबन 7-8 बजे तक। ये कहकर वो चंद लम्हे सोच में डूबा रहा और फिर रास्ते के बारे में ज़रूरी बातें बताने लगा। घंटा डेढ़ बातचीत करने के बाद हम आराम करने के लिए लेट गए कि सुबह मुझे सफ़र भी करना था। हमारी गुफ्तगू के दौरान गुलगारे मुसलसल खामोश बैठी रही थी, और जो ही हम सोने लगे वो अपने बाप के जिस्म पर लिहाफ ठीक करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह नमाज के बाद मैं लिहाफ में घुसकर नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। नाश्ता रनड़ा लेकर आई थी। शमरेज़ खान और मैंने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया। मैं 2-3 पराठे खा गया था ताकि दोपहर के खाने की हाजत ना रहे। नाश्ते के बाद मैं अपना सफरी थैला तैयार करने लगा। थोड़ी देर में मैं जाने के लिए तैयार था। शमरेज़ से अलविदाई मुआनका करके मैंने रनड़ा और समर खान के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। वो दोनों मेरे जाने से परेशान हो गए थे। रनड़ा ने पूछा, लाला जी आप वापस कब लौटेंगे? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, उसने मुंह बसोरा। अच्छा, ये वादा तो कर सकते हैं ना कि इसी रास्ते से लौटेंगे? नहीं, मैंने अपने सर को दाएं बाएं हरकत दी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी वापसी किन हालात में होगी, बल्कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं वापस लौट भी सकूंगा कि नहीं। लाला जी ऐसे तो ना कहें। रनड़ा की आंखें नम होने लगी थी। अच्छा, तुम्हारी बाजी कहाँ है? क्या उसने मुझे रुख्सत नहीं करना? मैंने जल्दी से मौजू तब्दील किया। वो तो नाश्ता बनाकर घर से निकल गई थी। वो इंकशाफ करते हुए बोली, शायद गांव की तरफ गई होगी। मैंने उन्हें कहा भी था कि लाला जी ने नाश्ते के बाद अलविदा होना है, मगर मुझे उन्होंने ये कहकर झिड़क दिया कि ये मालूमात अपने पास ही रखूं। शायद कोई ज़रूरी काम हो, मैंने खसियाना होकर बात बनाई। बच्ची है ज़िशान साहब, मैं उसकी तरफ से माजरत खा हूँ। शमरेज़ खान ने जल्दी से सफाई दी। जेब से 4-5 हज़ार के बकदर रकम निकाल कर मैंने समर खान और रनड़ा के हाथ पर आधे आधे नोट रखे
اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ انکار میں سر ہلاتے رہ گئی تھی۔ گلگارے واقعی مجھ سے سخت ناراض تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی حساس ہوگی اور آخری وقت تک مجھے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ اسے منانے کے لیے میں نے اپنا ایک دن ضائع کر دیا تھا۔ گو اس کے ساتھ میرا کوئی ایسا جذباتی لگاؤ تو نہیں تھا کہ میں وہ واقعہ بھول نہ پاتا۔ البتہ اس نے میری جان بچا کر جو احسان مجھ پر کیا تھا، اس قرض کے بوجھ نے میرے کندھے ضرور جھکا دیے تھے۔ گھر سے نکل کر میں جنوب کی طرف موجود ڈھلان پر چلنے لگا۔ ڈھلان پر ترچھا چلتے ہوئے میں نالے میں اتر سکتا تھا، مگر نالے میں برف کچھ زیادہ ہی اکٹھی ہوتی ہے، جبکہ تازہ پڑی برف میں چلنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ 1.5-2 فٹ پڑی ہوئی تازہ برف میں آدمی کا پاؤں گھٹنے تک دھس جاتا ہے۔ پاؤں کو اوپر کھینچتے ہوئے ٹھیک ٹھاک طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے۔ یوں منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس پرمشقت چلنے سے اتنی تھکن ہوتی ہے کہ چند کلومیٹر چلنا بھی کارے دار بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے نالے میں اترنے کے بجائے ڈھلان پر ترچھا چلنا پسند کیا تھا کہ ڈھلان پر زیادہ برف جمع نہیں ہو پاتی۔ کلومیٹر بھر چل کر مجھے نالے کی تہہ نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا تھا کہ تہہ میں بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے نالے کے درمیان میں برف مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ڈھلوان پر چلنے کا ارادہ ختم کر کے نالے میں اترنے لگا۔ اسی وقت میری نظر 15-20 گز دور گزرنے والے قدموں کے نشانات پر پڑی۔ کوئی آدمی وہاں سے پہلے بھی گزرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں خیال گزرا کہ شاید وہ گلگارے کے پاؤں کے نشان ہوں، مگر پھر میں نے اپنے خیالات کو جھٹلا دیا کہ ان کا گاؤں خوابہ گو مخالف جانب میں پڑتا تھا، اسے اس طرف آنے کی کیا ضرورت تھی۔ نالے میں اتر کر میں پانی کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ قدموں کے بنے ہوئے دوسرے نشان بھی نالے کی تہہ میں بہتے ہوئے پانی کے پاس آ کر ختم ہو گئے تھے۔ میں چلتے ہوئے چوکنے انداز میں دائیں بائیں کا جائزہ بھی لیتا گیا کہ قدموں کے نشان کسی ایسے اچکے کے بھی ہو سکتے تھے جو مجھے دھوکے سے نشانہ بنا لیتا۔ نالے کا رخ مشرق سے مغرب کی جانب تھا، پانی کا بہاؤ بھی اسی جانب تھا۔ مجھے گویا غیر محسوس اترائی میں اترنا پڑ رہا تھا، اس وجہ سے مجھے چلنے میں کوئی دشواری بھی پیش نہیں آ رہی تھی۔ فرلانگ بھر کے فاصلے پر نالا جنوب کی طرف مڑا۔ مزید 50 میٹر چلتے ہی مجھے پاؤں کے نشان اوپر کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ اس طرف نظریں دوڑاتے ہی مجھے قریبی ٹیکری پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اسے پہچانتے ہی میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، گلگارے تھی۔ گود میں کلاشنکوف رکھے ایک پتھر پر تشریف ٹیکے وہ سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی، مگر اس نے نہ تو مجھے مخاطب کیا تھا اور نہ میری جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی ٹیکری نالے کی تہہ سے 20-25 گز ہی بلند تھی۔ ایک لمحہ رک کر میں نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا اور پھر آگے گزرتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے آگے جاتا دیکھ کر ضرور آواز دے گی، مگر 10-15 قدم چلنے کے باوجود وہ اسی طرح بے پرواہی سے بیٹھی ناک کی سیدھ میں دیکھتی رہی۔ اپنے قدم روک کر میں نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس کے قدموں کے بنے ہوئے نشانات کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے وہ وہاں کیوں آئی تھی، مجھے معذرت کا موقع دینے، مجھ سے مزید شکوے کرنے یا کسی اور مقصد سے۔ بہرحال اس کی سوچ جو بھی تھی، اس کی وہاں آمد کی وجہ میں ہی تھا، اور وہی وجہ جاننے کے لیے میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی سی چڑھائی طے کر کے میں اس کے قریب پہنچا، مگر میری جانب توجہ دیے بغیر وہ سامنے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا، یوں جیسے کوئی آدمی تنہائی میں خالی الذہن ہو کر خلا میں گھور رہا ہو۔ قریب پہنچ کر میں نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا، مگر اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے میری طرف دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے دائیں جانب بڑے پتھر پر سے برف ہٹا کر میں نے بھی نشست سنبھال لی۔ سفری تھیلا اپنے کندھوں سے نکال کر میں نے نیچے رکھ دیا تھا۔ 1-2 لمحے سوچنے کے بعد میں نے دھیمے لہجے میں گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ اس کے انہماک میں دراڑ پڑی۔ میری جانب سر گھماتے ہوئے اس نے گہری نیلی آنکھیں میرے چہرے پر جمائیں، جن کی تہہ میں جوار بھاٹا اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ اور آپ کے معذرت کرنے سے مجھے پہنچنے والی اذیت کا ازالہ ہو جائے گا۔ میں نے تو بس اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، اور یقیناً اعتراف جرم سے مجرم معافی کا حقدار تو ہو جاتا ہے۔ حقدار نہیں، طلبگار کہیں۔ یہ طے کرنا زیادتی کا شکار ہونے والے کا کام ہے کہ معاف کیا جائے یا بدلہ لیا جائے۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، شاید اتنا بڑا قصور تو نہیں تھا میرا۔ یہ چھوٹی بات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جانتے بھی ہیں مجھ پر کیا بیتی؟ میں اپنی نظروں سے گر گئی، آپ کو آنکھ ملانے کے قابل نہ رہی۔ میرے کردار، پارسائی اور شخصیت کا بت پاتال میں جا گرا۔ میرے احساسات کے اتنے ٹکڑے ہوئے
جنہیں سمیٹنے کے لیے شاید ساری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ اس کی نیلی آنکھیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ میں ایسی لڑکی تو نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ بیٹھے، اپنے رشتے کی اطلاع ہی دی تھی نا، یہی باور کرایا تھا کہ میں آپ کو بھائی نہیں سمجھتی، وہ بھی اس وقت جب تک مجھے پلوشا کے بارے معلوم نہیں ہوا تھا، اور میں کچھ بھی سمجھتی رہتی۔ آپ نے تو مجھے چھوٹی بہن کہا تھا نا۔ اگر مجھ سے آپ کے ساتھ ٹکرانے کی غلطی ہو گئی تھی تو اسے اس انداز میں اجاگر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے کردار پر انگلی اٹھنے کی نوبت آ جاتی؟ اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں کسی ایسی نیت یا ارادے سے آپ کے قریب نہیں ہوئی تھی جیسا آپ سمجھ بیٹھے۔ اتنے اوچھے، سستے اور بے قیمت کردار کی مالک نہیں ہوں میں۔ وہ تو بس حالات ایسے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، اور آپ نے مجھے بے توقیر کرنے، میری عزت خاک میں ملانے اور مجھے اپنی نظروں سے گرانے میں ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہ کی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی حساس ہو سکتی ہے۔ میں تو پلوشا کا عادی تھا، جسے شروع میں کتنی بار ایسی باتوں پر نہ صرف زبان سے متنبہ کرتا رہا تھا بلکہ ہاتھوں سے پکڑ کر بھی دور دھکیل دیا کرتا تھا، اور اس نے میری کسی بات کو مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ الٹا وہ مجھے متون کر دیا کرتی تھی۔ حالانکہ وہ اس وقت میرے لیے مکمل غیر تھی، اور میں جو کچھ کہتا تھا وہ بناوٹی نہیں، حقیقت ہوا کرتا تھا، لیکن وہ الٹا مجھے ہی دھمکانے لگتی۔ یہاں میری ذرا سی غلطی پر گلگارے نے جانے کتنی گہرائی میں اسے محسوس کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی جگہ اگر پلوشا ہوتی اور اسے میں نے یوں ہی دور دھکیلا ہوتا تو وہ ایک لہجہ ضائع کیے بغیر دوبارہ مجھ سے آ لپٹتی۔ میرے اندر کہیں دور سے آواز اٹھی، ہاں، کیونکہ وہ تمہیں شروع دن سے چاہتی تھی، اور اس کے قریب ہونے کا مقصد نزدیکیاں ختم کرنا ہی تھا۔ گلگارے تو بے خیالی میں قریب ہوئی تھی۔ اچھا، رو تو مت۔ میں نے اس کا سرد ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ لیا اور خفت سے بولا، باخدا میرا نہ تو یہ ارادہ تھا اور نہ یہ خیال ہی جیسا آپ سمجھ بیٹھی ہیں۔ جو کچھ ہوا نادانستگی اور عجلت میں ہوا۔ یقیناً میں نے غلط، بلکہ بہت ہی غلط کیا تھا، اور میرے ذہن کے کسی گوشے میں دور دور تک بھی یہ گمان نہیں کہ میں آپ کے کردار پر رائی برابر بھی شک کر سکوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ سے حفظ ما تقدم کے طور پر وہ فعل سرزد ہوا تھا۔ بے شک میں نے آپ کو بہن کہہ کر پکارا، لیکن اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ کسی لڑکی کو بہن کہنے یا سمجھنے سے وہ آپ کی محرم نہیں بن جاتی۔ اس کی حیثیت تب بھی غیر عورت جیسی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ جانتی ہوں گی کہ شیطان مردود انسان کے جسم میں خون کی طرح متحرک رہتا ہے۔ وہ کسی کے دماغ میں گندے اور غلیظ خیالات پیدا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاتا۔ آپ جیسی خوبصورت اور پیاری شکل اللہ پاک نے بہت کم لڑکیوں کو عنایت کی ہوگی، جبکہ میں ایک گناہ گار اور سستے خیالات کا مالک عام سا جوان ہوں۔ آپ کے بارے میرے دل میں نہایت پاکیزہ، مقدس اور عقیدت مندانہ خیالات بھرے ہیں۔ اتنے زیادہ قریب ہونے پر خدا نخواستہ میرے دل میں کوئی ایسا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا جس پر میں ساری زندگی پشیمان رہتا۔ بس یہی سوچ کر میں نے عجلت میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ میں خود پیچھے ہو جاتا اور آپ یہ سمجھتی کہ میں آپ کو ہول میں جھانکنے کا موقع دے رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بازو سے پکڑ کر دور دھکیل دیا۔ میرا طریقہ اور انداز غلط نہیں، بیہودہ تھا، لیکن معاف کرنا اور نظر انداز کر دینا آپ کے بس میں ہے۔ مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا، اب تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ میری محسن ہیں، مجھے نئی زندگی عطا کرنے میں اللہ پاک نے آپ کو سبب بنا کر بھیجا ہے۔ برائے مہربانی درگزر کرو، مجھے معاف کر دو۔ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کو اس نے آنکھوں پر پھیرا اور نیچے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی، پلوشا کو یہ بات بتاؤ گے؟ نہیں، مگر آپ کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ چھوٹی بہنوں کو تو آپ کہہ کر نہیں پکارا جاتا، بظاہر تو نہیں، مگر اس کے لہجے کی گہرائیوں میں ہلکے سے دکھ کی آمیزش شامل تھی۔ میں مسکرایا، یہ تم نے بالکل صحیح کہا، میں بھی معذرت خواہ ہوں۔ کل آپ مجھے منانے کے لیے پورا دن رکے رہے، مگر میں نے آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا، تو تمہیں معلوم تھا کہ میں کیوں رکا ہوں۔ بچی تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی بڑی بھی نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش میں ہو۔ آپ کی پلوشا سے تو بڑی ہوں نا۔ عمر میں کہہ سکتے ہیں، ورنہ جو کام وہ کرتی ہے اس کے مقابل آپ بالکل چھوٹی بچی نظر آئیں گی۔ ہاں، وہ میری آئیڈیل ہے۔ میں نے اس کی بہت ساری کہانیاں سنی ہیں اور اسے ملنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ دعا کرو وہ مجھے جلدی مل جائے تاکہ میں اسے تمہارے گھر بھیج دوں، پھر خوب گپ شپ کرنا۔ اچھا، دکھنے میں کیسی ہے؟ گلگارے کی آنکھوں میں گہرا تجسس تھا۔ میں نے پرس میں رکھی اس کی تصویر نکال کر گلگارے کی طرف بڑھا دی۔ لو، خود دیکھ لو، یہ تصویر میں نے اس کی ماں سے لی تھی۔ تصویر میں ہونٹوں پر ملکوتی تبسم سجائے
وہ کیمرے کی طرف متوجہ تھی۔ گلگارے اس کی تصویر کو انہماک سے دیکھتے ہوئے بولی، واقعی اس کے بال تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اور بالکل لڑکا ہی لگتی ہے۔ شکل کیسی ہے؟ جتنی پیاری ہے اتنی ہی خوش قسمت بھی ہے کہ جسے پیار کرتی ہے اسے بھی اس قدر محبوب ہے۔ جانتی ہو اس کے ملنے سے پہلے میری زندگی کتنی پھیکی، بے رونق اور بے مزہ تھی۔ خاص کر عورت ذات تو میرے نزدیک بالکل بے اعتبار تھی اور اعتبار کے قابل بالکل نہیں تھی۔ اور اس دن میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ پلوشا شروع میں مجھ سے کیسے ٹکرائی تھی۔ میں اس کے سامنے پلوشا جیسی بہت سی باتیں دہراتا گیا جو میں پہلے نہیں بتا سکا تھا۔ وہ انہماک دلچسپی اور مسکراتے ہوئے پلوشا کی شوخیوں، شرارتوں بھرے واقعات سنتی رہی۔ اس دوران وہ گاہے گاہے اس کی تصویر پر بھی نظریں دوڑا لیتی۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ ہے میں نے دل میں ایک اور گلہ بھی چھپایا ہوا ہے۔ پلوشا کی تصویر میری جانب بڑھاتے ہوئے وہ شکوہ کو نہ ہوئی۔ میں دلچسپی سے مستفسر ہوا، بھلا وہ کون سا؟ سمر خان کو آپ نے کلاشنکوف تحفے میں دی، رنڑا کو 12 بور، ابو جان کو 8 mm، میرے لیے کچھ بھی نہیں؟ کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ پستول گلگارے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ میں دوسرے کمرے میں بابا جان اور آپ کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ جو ہی آپ نے باہر جانے کا ارادہ کیا میں بھاگ کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، چھپ کر باتیں سننا کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے نا؟ آپ میرے شکوے کو باتوں میں نہ اڑائیں۔ بہرحال آپ کے بتائے بغیر میں نے ایک پستول آپ کی نشانی کے طور پر رکھ لیا ہے۔ اس نے کندھے سے لٹکے ہوئے کپڑے کے تھیلے سے 30 بور پستول نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ پشاور سے ملحق شہر درہ آدم خیل کا بنا ہوا مقامی ساخت کا پستول تھا۔ درے میں اچھا اسلحہ بھی بنتا ہے اور ناقص بھی۔ وہ دونوں پستول میں نے دیکھے تھے، بس گزارے کے لائق ہی تھے۔ پاگل، یہ ہتھیار میرے نہیں ہیں، یہ تو ان اچکوں کی نشانی ہے۔ تمہارے لیے میرے پاس کچھ اور موجود ہے، لیکن تم نے مجھے موقع ہی نہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نیفے میں اڑسا ہوا گلاک 19 نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی، آپ کو آگے اس کی ضرورت پڑے گی۔ میرے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے گود میں رکھی کلاشنکوف کا بٹ تھپ تھپایا۔ پستول میرے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے وہ شرارتی لہجے میں بولی، ویسے اتنا مہنگا تو نہیں لگ رہا، اگر کبھی رقم کی ضرورت پڑے تو کیا اسے 10-15 ہزار میں بیچ سکتی ہوں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، 200 سے کم 1 روپیہ بھی نہ لینا۔ مذاق تو نہ کریں۔ مجھے سنجیدہ دیکھ کر اس کے لہجے میں حقیقی حیرانی ابھر آئی تھی۔ 200 میں تو آج کل اچھا چاقو بھی نہیں ملتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، 200 ہزار سے 1 روپیہ بھی کم نہ لینا۔ 200 ہزار؟ وہ اب تک میری بات نہیں سمجھی تھی۔ میرا مطلب ہے 2 لاکھ۔ کیا؟ اتنا مہنگا؟ میں نے نہیں رکھنا۔ اس نے ایک دم پستول میری جانب واپس بڑھا دیا۔ پاگل، میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اتنی پیاری بہن کے لیے تو اس سے کئی گنا قیمتی چیز بھی حقیر کہلائے گی۔ آپ جب واپس آئیں گے تو پھر لوں گی، فی الحال یہ آپ کو وہاں کام آئے گا۔ پستول میرے حوالے کرنے کے بہانے اس نے میری واپسی کے راستے کا بھی تعین کر دیا تھا۔ میرے لیے یہ بہتر رہے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے 30 بور پستول لے کر نیفے میں اڑس لیا۔ مگر خاموش، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات کرنے سے روکا اور سفری تھیلے سے گلاک کی گولیاں نکالنے لگا۔ 100 کے قریب فالتو گولیاں میرے پاس موجود تھیں، وہ تمام میں نے گلگارے کی جانب بڑھا دیں۔ گولیاں میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا، ویسے لالا جی کی لاڈلی بہن رنڑا بی بی نے آپ کو بتایا تو ضرور ہوگا کہ میں نے اس کے سامنے آپ کی کتنی برائیاں کی تھیں؟ میں کھل کھلا کر ہنسا۔ ہاں، کچھ ایسا کہہ تو رہی تھی۔ کل کا سارا دن اور گزشتہ رات آپ کی تعریفیں کر کر کے اس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ کم از کم 5-6 دفعہ تو بے عزت ہوئی، مگر باز پھر بھی نہ ہوئی۔ آپ نے غلطی سے شیشے کو کیا نشانہ بنا لیا، اسے آپ سے بہتر نشانے باز پوری دنیا میں دکھائی نہیں دیا۔ کل رات جب آپ کے سونے کے بعد میں اپنے کمرے میں گئی، وہ جاگ رہی تھی اور اس کے پاس ایک ہی موضوع تھا، اس کا لالا جی۔ حاسد کہیں کی، میرے سامنے بھی اس نے اپنی باجی کی کافی تعریفیں کی تھیں، مگر میں نے تو اسے نہیں ڈانٹا۔ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی، میں بھی مسکرا دیا۔ اچھا، وہ بڑی چٹان پر پڑا چھوٹا گول پتھر نظر آ رہا ہے؟ اس نے نالے میں پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کیا جس پر چھوٹا سا گول پتھر رکھا تھا۔ فاصلہ 250 میٹر سے زیادہ ہی ہوگا۔ لگ یہی رہا تھا کہ اس نے آتے وقت اسی چٹان پر خود ہی وہ پتھر رکھا تھا۔ میں نے جواب دیے بغیر کلاشنکوف کو کندھے سے لگایا اور لبلبی دبا دی۔ چھوٹا پتھر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے، اب نہیں نظر آ رہا، یہ کہا۔ وہ شوخی سے بولی، یہ بات میں رنڑا بی بی کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔
میں نے مزاحیہ لہجے میں جواب دیا، سب جانتے ہیں کہ گلگارے بی بی کتنی حاسد ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اگر حاسد ہوتی تو کسی اور سے حسد کرتی۔ اور کس سے؟ میں نے بے خیالی میں پوچھ لیا۔ کسی سے بھی، سمر خان، بابا جان یا پلوشہ وغیرہ سے۔ بات کو گول مول کر کے بھی اس نے واضح کر دیا تھا۔ یقیناً اب مجھے چلنا چاہیے، میں اس لا حل بحث کو مزید جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی نمودار ہوئی، مگر اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بغل میں لٹکائے جھولے سے کپڑی کی پوٹلی نکال کر اس نے میری جانب بڑھائی۔ آپ کے لیے دال کے پراٹھے بنائے ہیں۔ ہاں، اس کی تو بہت ضرورت تھی۔ میں نے پوٹلی لے کر سفری تھیلے میں ڈال لی۔ ان کے گھر سے چلتے وقت بھی میرے دماغ میں یہ بات موجود تھی کہ رنڑا کو کہہ کر راستے کے لیے کوئی پراٹھے وغیرہ پکوا لوں، مگر گلگارے کی جانے کی خبر سن کر میں رنڑا کو نہیں کہہ پایا تھا۔ میں جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا، وہ بھی اداس چہرہ لیے اٹھی۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ قدم بڑھا کر میرے نزدیک ہوئی اور میری چھاتی پر سر رکھ دیا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے اداس لہجے میں کہا، بہنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بھائیوں کو تب ایسا کہنا پڑتا ہے جب انہیں بہن کی محبت میں شبہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے آہستگی سے علیحدہ ہو گئی۔ نہیں، صرف یاد دہانی کروا رہا تھا۔ پھر بھی مجھے برا لگا۔ اچھا، غلطی ہو گئی اور اب تم جاؤ۔ میں یا آپ؟ پھیکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لالا جی۔ یہ کہتے ہی وہ جھٹکے سے مڑی اور ٹیکری سے اترتی چلی گئی۔ نالے میں اتر کر اس نے ایک بار مڑ کر دیکھا اور پھر واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ پلوشہ کی طرح اس کے قدموں میں بھی بہت تیزی تھی۔ پہاڑی علاقے کے رہائشیوں کے لیے پہاڑوں پر چڑھنا اترنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نالے کے موڑ پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک بار پھر رک کر وہ چند لمحے میری جانب دیکھتی رہی، پھر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرانے لگی۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھا کر زیر لب خدا حافظ کہا۔ یقیناً اس کی طرح میری آواز بھی اس تک نہیں پہنچی تھی، مگر میری طرح اسے بھی یقین ہوگا کہ میں نے خدا حافظ کہا ہے۔ لمحہ بھر ہاتھ لہرانے کے بعد وہ موڑ مڑتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک اور قابل احترام اور معزز ہستی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ زندگی میں دوبارہ مل بھی پاتی یا ہمیشہ انہی مختصر گھڑیوں کی یاد کی صورت میں میری یادداشت میں زندہ رہتی۔ میں نے سفری تھیلا اپنی پیٹھ پر لادا، کلاشنکوف کو دائیں کندھے سے لٹکایا اور بوجھل قدموں سے اپنے راستے ہو لیا۔ میں نے کافی وقت گلگارے کے ساتھ گزار لیا تھا۔ سورج کے سامنے چھوٹی چھوٹی بدلیاں آنے لگی تھی۔ ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے میں نے کوٹ کی جیب میں ڈالے۔ میرا داہنا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا اور میں ایک دم حیرانی بھرے انداز میں رک گیا کہ شمریز خان کے مکان سے رخصت ہوتے وقت میں نے جیب میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ باہر نکالا۔ وہ ہزار ہزار کے نوٹ تھے جنہیں گول لپیٹ کر ان پر دھاگا پھیرا گیا تھا۔ دھاگا کھولنے پر مجھے نوٹوں کے درمیان ایک چھوٹا سا رکا بھی نظر آ گیا تھا جو پشتوں میں تحریر کیا گیا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی شکستہ الفاظ کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ لکھنے والا واجبی تعلیم رکھتا ہے۔ بلا شبہ وہ رکا اور پیسے میری جیب میں گلگارے نے ڈالے تھے۔ میری نظریں اس شکستہ تحریر پر پھسلنے لگی۔ سلام کے بعد لکھا تھا، بے ہوشی کے وقت آپ کے جسم سے میں نے ہی لباس علیحدہ کیا تھا۔ لباس کی تلاشی لینے پر 3000 روپے کے بقدر رقم نظر آئی تھی، اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کو کافی رقم کی ضرورت پڑے گی۔ یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے براہ راست آپ کے حوالے کیے تو بڑا ہونے کا فائدہ اٹھا کر آپ مجھے ڈانٹ کر یہ پیسے واپس دے دیں گے، اسی لیے مجھے چوری آپ کی جیب میں ڈالنے پڑ رہے ہیں۔ گو یہ تھوڑی سی رقم ہے، مگر یقین مانو میری ساری پونجی یہی ہے۔ اگر بہت زیادہ پیسے بھی میرے پاس ہوتے تو آپ کو دے دیے ہوتے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ میرے گزشتہ 2 روز کے رویے پر لازماً آپ کا دل دکھا ہوگا۔ باخدا میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بس اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ معذرت خواہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور میری بہن پلوشہ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ یہ ساری تحریر اس نے پہلے سے لکھ کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف اپنا گلہ مجھ تک پہنچانے آئی تھی، ورنہ ناراضگی تو وہ پہلے سے ختم کر چکی تھی۔ اس کا خلوص دیکھتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نے رقم شمار کی، ہزار ہزار کے 15 نوٹ تھے، لیکن ان کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ شاید قارون کا خزانہ اٹھانے والے اونٹ بھی ان کے بوجھ تلے بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے عہد کر لیا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک بار گلگارے کو ملنے ضرور لوٹوں گا۔ یقیناً اس نے میری جیب میں نوٹ ڈالنے کے لیے ہی میری چھاتی پر سر رکھا تھا۔ میں پہلے ہی اس کا بہت زیادہ مقروض تھا۔ اس نے مزید زیر بار کر دیا تھا۔ اس نیلی آنکھوں والی پاکیزہ خیالات کی لڑکی نے
ہمیشہ میری یاد میں زندہ رہنا تھا۔ اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے اور تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوں میری پیاری بہنا۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے میں نے آنکھوں میں پیدا ہونے والی نمی خشک کی اور آگے بڑھ گیا۔ ان اچکوں میں سے ایک کی جیب میں مجھے 20-25 ہزار کے قریب پاکستانی کرنسی ملی تھی، مگر اس بارے میں اسے نہیں بتا سکا تھا۔ اسی وجہ سے اس مخلص لڑکی کو اپنی ساری پونجی میرے حوالے کرنا پڑ گئی تھی۔ میں مسلسل اترائی میں جا رہا تھا، لیکن زیادہ دیر اترائی کا یہ سفر جاری نہ رہا۔ وہ نالا شمال کی جانب مڑا اور فرلانگ بھر کے بعد اس کا رخ مشرق کی طرف ہو گیا۔ وہ علاقہ یوں بھی پہاڑ در پہاڑ ہے، نہ نالوں کا رخ متعین ہے اور نہ پہاڑی سلسلے کسی ایک سیدھائی میں ہیں۔ انجان آدمی کے لیے تو وہ پہاڑ بھول بھلائیوں کی طرح ہیں، جو ایک بار ان بھول بھلائیوں میں گھس جائے نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاتا۔ میں نے مغرب کی سمت اپنا سفر جاری رکھا اور ایسا کرنے کے لیے مجھے اب اوپر چڑھنا پڑ رہا تھا۔ بلندی کے سفر میں آدمی کی رفتار خود بخود دھیمی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ تیزی کی کوشش میں تھکن کے ساتھ انسان کا سانس بھی پھولنے لگتا ہے، اور میدانی علاقے سے آئے ہوئے آدمیوں کا سانس رہائشی لوگوں کی نسبت زیادہ پھولتا ہے۔ سورج کے گرد پھرنے والی آوارہ بدلیاں دھوپ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ گو لگتا تو نہیں تھا کہ برف باری یا بارش ہوگی، مگر اس بارے وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہاں کا موسم تو ایسا ہے کہ تیز دھوپ کی حکمرانی کو بادل چند لمحوں میں زیر کر کے جل تھل کر دیتے ہیں، اور زمین پر بارش کا پانی ابھی تک بہہ رہا ہوتا ہے کہ سورج ایک بار پھر پوری آب و تاب سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چڑھائی شروع میں تو نارمل تھی، مگر آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے لیے سیدھا اوپر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور میں ترچھا آگے کا سفر طے کرنے لگا، یوں کہ 10-15 قدموں کے بعد میں 3-4 قدم بلند ہو پاتا۔ سورج اپنا آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا تھا۔ میرے پاس موجود پانی کی دونوں بوتلیں خالی ہو گئی تھیں، اور جس بلندی پر میں موجود تھا اتنی اونچائی پر عموماً چشمے نہیں ہوتے۔ چشمے زیادہ تر نالوں کی تہہ میں سے 20-25 گز اوپر ہی پھوٹتے ہیں۔ اس پہاڑی کی ڈھلان تو اتنی سیدھی تھی کہ وہاں برف بھی نہیں ٹھہر پائی تھی۔ اب دوسری جانب اتر کر ہی مجھے کوئی چشمہ مل سکتا تھا۔ اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر پانی کی غیر موجودگی میں مجھے کھانا مناسب نہ لگا۔ یوں بھی بھوک پیاس برداشت کرنا ہم سنائپرز کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کئی دن بھوکا پیاسا رہنے والوں کو چند گھنٹے کی بھوک کبھی نہیں ستاتی۔ گھنٹے بھر کی تگ و دو کے بعد میں بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ اتنی سردی کے باوجود اس سخت چڑھائی پر مجھے اچھا خاصا پسینہ آ گیا تھا۔ چوٹی پر بیٹھ کر میں سستانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میری نظریں سامنے کی جانب اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں رہیں۔ پیچھے راستے میں مجھے چند ویران گھر ملے تھے۔ ایک چھوٹی سی آبادی سے بھی میں گزرا تھا۔ اب سامنے کافی دور ایک وادی جیسی نظر آ رہی تھی، جہاں کافی مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ شمریز خان کی معلومات کے مطابق جہاں تک میرا اندازہ تھا یہ خان قلعے کی آبادی تھی۔ اس اونچی پہاڑی اور خان قلعے کی آبادی کے درمیان کوئی خاص بڑی پہاڑی تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں جانتا تھا کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے شام کا اندھیرا چھا جانا تھا۔ چند لمحے سستا کر میں آگے بڑھ گیا۔ دوسری جانب اترائی کافی آسان تھی۔ نیچے اترتے ہوئے خود بخود میرے قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس بلند پہاڑی پر چڑھتے ہوئے مجھے 2-2.5 گھنٹے لگے تھے، اور نیچے میں آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا تھا۔ نالے کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے ایک چشمہ نظر آ گیا تھا۔ وہیں پتھر کی ایک بڑی چٹان پر اپنا سفری تھیلا رکھ کر میں نے چشمے کے پانی سے وضو کیا، خوب سیر ہو کر پانی پیا اور 2 رکعت عصر کے سفر کی وجہ سے پڑھ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ظہر کی نماز میں تیمم کر کے پیچھے ہی ادا کر چکا تھا۔ گلگارے نے دال کے پراٹھوں کے درمیان تازہ مکھن ڈال کر دیا تھا۔ ٹھنڈا ہونے کے باوجود ان پراٹھوں سے اٹھنے والی دیسی مکھن اور خلوص کی مہک میرے رگو پے میں اتر گئی تھی۔ گلگارے نے 4 پراٹھے باندھے تھے، مگر میں بامشکل 2 ہی کھا سکا تھا۔ باقی 2 میں نے رات کے لیے رکھ چھوڑے۔ کھانے کے بعد مجھے چائے کی طلب محسوس ہوئی۔ برف پڑنے کی وجہ سے زمین پر بکھری ہوئی لکڑیاں تو گیلی ہو گئی تھیں، مگر خشک درختوں کے ساتھ لگی ہوئی ٹہنیاں وغیرہ جلانے کے قابل تھیں۔ ضرورت کے بقدر لکڑیاں توڑ کر میں نے آگ جلائی اور چائے بنانے لگا۔ ایک پیالی چائے بنانے میں اتنی دیر نہیں لگی تھی، پہلا گھونٹ بھرتے ہی میرے منہ میں بدمزگی سی پھیل گئی تھی۔ پچھلے 4-5 دنوں سے میں مسلسل تازہ دودھ کی بنی ہوئی بہترین دودھ پتی پیتا رہا تھا۔ اب ایک دم ملک پاؤڈر کی بنی چائے نے اس اعلیٰ چائے کا ذائقہ یاد دلا دیا تھا۔ ایک مخلص بہن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کا مقابلہ بھلا وہ روکھی پھیکی اور بدمزہ چائے کہاں کر سکتی تھی۔ چائے پی کر میں نے بوتلیں چشمے کے تازہ پانی سے بھری اور تیار ہو کر آگے بڑھ گیا۔
ایک بار پھر نالے کا ہموار سفر شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ میرے کانوں میں گونجی۔ کسی نے ٹریگر مکمل دبا کر ایک لمبا برسٹ فائر کیا تھا۔ فائر کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہوائی فائر کیا گیا ہے، اور ایسے ہوا میں کلاشنکوف کا برسٹ فائر کرنا یا تو کسی خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، جیسے عید وغیرہ کا چاند دیکھ کر فائر کرنا، یا شادی وغیرہ میں شغل کرنا، اور دوسری صورت میں کسی کو للکارنے کے لیے یوں ایک لمبا برسٹ ہوا میں پھونک دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی احمق نے یوں ہی بطور شغل یہ حرکت کی ہوگی، مگر ایسا ہونے کا امکان ذرا کم ہی تھا۔ میں نے رفتار کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے اپنا دوسرا اندازہ ٹھیک ہوتا دکھائی دیا کہ وہ برسٹ بطور اعلان جنگ تھا۔ پرانے زمانے میں جنگ کا اعلان نکارہ بجا کر یا سینگ پھونک کر کیا جاتا تھا۔ فی زمانہ کلاشنکوف کے برسٹ ہی نے اعلان جنگ کی جگہ سنبھال لی ہے۔ اچانک ہی ایک سے زیادہ ہتھیاروں کے دہانے کھل گئے۔ وہ فائر 2-3 کلومیٹر دور ہو رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسی طرح چلتا رہا تو ان مقابلہ کرنے والوں میں پھنس جاؤں گا۔ اس سوچ نے مجھے قدم روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے زیادہ دیر سوچ میں مبتلا نہیں رہنا پڑا تھا کہ 2 آدمی مجھے نالے موڑ سے نمودار ہو کر اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ دونوں خالی ہاتھ ہی لگ رہے تھے۔ اس کے باوجود میں نے کلاشنکوف کندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر اور دوسرا جوان سال لڑکا ہی تھا۔ شکلوں کی شباہت سے دونوں مجھے باپ بیٹا ہی لگ رہے تھے۔ باپ نظر آنے والے نے السلام علیکم کہتے ہوئے پوچھا، ہلکا چرتے زئے دلے ماں زا، اوے لڑکے کہاں جا رہے ہو، اس طرف مت جاؤ۔ میں فوراً پوچھنے لگا، بھلے سا چل دے، کیوں کیا ہوا؟ وہ میرے قریب رک کر اپنے چڑھے سانس درست کرتا ہوا بولا، غزنی خیل اور شلوبر قبیلہ برسرے پیکار ہیں۔ جوانب کے آدمی تمہیں مخالف قبیلے کا سمجھ کر قتل ہی نہ کر دیں۔ وہ شاید بھاگ کر نالا موڑ تک پہنچے تھے اور اب وہاں سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے مجھ تک پہنچے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ سامنے کون سا گاؤں ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ اگر آپ کو اتنا نہیں معلوم تو ادھر جا کیوں رہے ہو؟ میں نے تو خان قلعے جانا تھا۔ خان قلعے تو اس جگہ سے 8-10 کلومیٹر دور شمال کی جانب پڑتا ہے۔ اس نے شمال کی جانب ہاتھ کا بھی اشارہ کیا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، ویسے یہ گاؤں ہے کون سا؟ شلوبر، جن پر غزنی خیلوں نے چڑھائی کر دی ہے۔ کیوں؟ میں مستفسر ہوا۔ کسی لڑکی کا چکر ہے۔ شلوبر قبیلے کا جوان غزنی خیل قبیلے کی ایک ایسی لڑکی کو بھگا لایا ہے جس کے باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پشاور میں کسی دوست کے بیٹے سے طے کیا تھا۔ غزنی خیل والوں کو معلوم ہو گیا کہ لڑکی کس کے ساتھ بھاگی ہے۔ اب شلوبر والے اس لڑکی کے بدلے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں، مگر وہ اپنی لڑکی اور اسے بھگانے والے جوان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطلب دونوں کو قتل کرنے کے لیے؟ میں نے اندازہ لگایا۔ جی جناب، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ بھی اس راستے کو نظر انداز کریں، یہ نہ ہو خواہ مخواہ کسی اندھی گولی کا شکار بننا پڑ جائے۔ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ ویسے کیا یہاں سے پاکستان میں بھی لڑکیوں کے رشتے کیے جاتے ہیں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اللہ کے بندے، آدھا افغانستان تو پاکستان میں موجود ہے، باقی اپنے ہاں تو لڑکی کا سودا کیا جاتا ہے، جس نے زیادہ رقم پھینکی وہ لے گیا۔ تو شلوبر والے بھی تو رقم دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دشمن قبیلے سے رشتے نہیں کیے جاتے، اور دوسرا شلوبر کے جوان نے لڑکی کو بھگا کر پورے غزنی خیل کی عزت اچھالی ہے، اور اس کا حل تو ایک ہی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے قریباً 4 کلومیٹر جنوب کی جانب ہمارا گاؤں ہے شنا ورنا۔ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے پہاڑوں کے پیچھے چھپتے ہوئے سورج کو دیکھا۔ غروب آفتاب میں 20-25 منٹ ہی باقی تھے۔ رات گزارنے کے لیے وہی جگہ مناسب تھی۔ شنا ورنا جا کر یوں ہی سفر کی طوالت میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے میرے پاس پراٹھے موجود تھے۔ سونے کا بستر میں نے پیٹھ پر لادا ہوا تھا، تو خواہ مخواہ آنے جانے کا 8-10 کلومیٹر فاصلہ کیوں طے کرتا؟ یوں بھی پہاڑی علاقوں میں 1 کلومیٹر فاصلہ طے کرتے ہوئے دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، میں نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور وہ کندھے اچکا کر بیٹے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اسی اونچی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے جہاں سے میں اترا تھا۔ فائرنگ کی آواز میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک ساتھ کئی کلاشنکوفیں گرج رہی تھیں، اور پھر ان تمام آوازوں پر 12.7 mm کی آواز بھاری پڑ گئی۔ جانے وہ تباہی پھیلانے والا ہتھیار کس کے پاس تھا؟ تھوڑی دیر بعد 2 12.7 mm گرجنے لگیں۔ معلوم یہی پڑتا تھا کہ دونوں جانب وہ ہیوی گن موجود تھی، یا کسی ایک قبیلے کے پاس 2 گنیں موجود تھیں۔ اسی گن گرج میں راکٹ لانچر کے دھماکے بھی سنائی دینے لگے۔ لگتا تھا 2 قبیلوں کے بجائے 2 ممالک کی فوجیں سرحد پار برسرے پیکار ہوں۔ میں وہیں دائیں بائیں گھوم کر شب بصری کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنے لگا۔
جلد ہی ایک جھکی ہوئی چٹان کے نیچے مجھے مناسب جگہ نظر آ گئی تھی۔ اندھیرا چھانے سے پہلے میں جگہ صاف کر کے رات کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کر چکا تھا۔ کھانا میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر ہی گرم کرنا شروع کیا۔ دن کا کھانا دیر سے کھانے کی وجہ سے مجھے کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن پراٹھوں کو گرم کرنے پر وہ مجھے اتنے لذیذ لگے کہ میں دونوں ٹھوس گیا۔ اس طرح برف باری نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی۔ پیچھے جو بڑی پہاڑی میں عبور کر کے آیا تھا، برف باری کا زور وہاں تک ہی رہا تھا۔ یقیناً اس طرف بلندی کم تھی، اس وجہ سے برف نہیں ہوئی تھی۔ سردی البتہ کافی زیادہ تھی۔ دسمبر لگنے والا تھا اور سردی نے مزید بڑھ جانا تھا۔ میدانی علاقوں میں لوگ سردی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہاں سردی نہ صرف تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے بلکہ کاروباری زندگی بھی معطل کر دیتی ہے۔ یوں بھی جب یہاں کی گرمی میدانی علاقے کی سردی کے برابر ہوتی ہے تو سردی کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ آگ پر اچھی طرح لکڑیاں ڈال کر میں سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ وہ سلیپنگ اچھا خاصا گرم تھا، مگر اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے بیرونی امداد کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے سلیپنگ بیگ میں گھستے وقت میں نے گرم کوٹ پہنے رکھا تھا۔ اس کے ساتھ آگ نے بھی اپنی چھوٹی سی پناہ گاہ کو اچھا خاصا گرم کر دیا تھا۔ مجھے نیند آتے دیر نہ لگی۔ حالانکہ کسی نئی جگہ پر نیند بہت مشکل سے آتی ہے، مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں بھرتی ہو کر ٹریننگ سینٹر پہنچا تھا تو ساری رات جاگتا رہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا عادی ہوا کہ اب جنگل، بیابان، صحرا، پہاڑ، پرائے دیس اور بیگانے علاقوں میں مجھے سونے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی اس چٹان کے نیچے میں یوں سو گیا جیسے عام لوگ اپنی خوابگاہ میں بے فکر ہو کر سوتے ہیں۔ حالانکہ جن حالات اور جیسے علاقے میں محو سفر تھا، وہاں کچھ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور ہوا بھی وہی۔ میں صبح تک کا ارادہ لے کر سویا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد ہی چھاپا پڑ گیا۔ ان کی تعداد 5 تھی، تمام مسلح تھے۔ آنکھیں کھلتے ہی مجھے 5 کلاشنکوفیں اپنی جانب تنی ہوئی نظر آئی تھیں۔ جی، آپ لوگ کون ہو اور کیا چاہیے؟ گو میں گہری نیند سے جاگا تھا، مگر میری تربیت اس نہج پر کی گئی تھی کہ آنکھ کھلتے ہی مجھے ماحول کا ادراک ہو جاتا تھا۔ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں کہاں ہوں، اور مجھ سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود 2 قبائل برسر پیکار ہیں۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم وہی ہیں جن کا شکار کرنے تم آئے تھے، اور اب خود ہمارے شکنجے میں آ گئے ہو۔ میں مسافر ہوں جناب، اور کسی کا شکار کرنے نہیں آیا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، اس مرتبہ وہی آدمی بولا تھا۔ محترم، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خانقلعہ جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا۔ سپہر ڈھلے یہاں پہنچا تو تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہاں سے گزرنے والے ایک شریف آدمی نے بتا دیا کہ 2 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہے، اور یہ کہ خانقلعہ اس جانب واقع نہیں ہے۔ بس مجھے آگے جانا مناسب نہ لگا۔ یوں بھی میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، سوچا رات کو آرام کر لوں، صبح خانقلعہ کی راہ ناپوں گا۔ کہانی اچھی ہے، مگر تمہارا فیصلہ مشر کرے گا۔ بھائی جان، برائے مہربانی مجھے بے آرام نہ کرو، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کس قبیلے کے ہیں۔ بھولے بادشاہ، ہم اسی قبیلے کے ہیں جس کی طاق میں تم یہاں گھات لگا کر رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے ہو۔ شلوبر قبیلے کے کسی حلیف کو یوں باتیں نہیں بنانی چاہیے۔ پچھلی لڑائی میں تمہارے 2-3 آدمیوں نے چھاپا مار کر ہمارا کافی نقصان کیا تھا۔ اس مرتبہ ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم سارے راستوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے ساری کہانی پتہ چل گئی تھی۔ وہ غزنی خیل قبیلے کے لوگ تھے، اور رات کے وقت پہاڑی نالوں اور ایسے راستوں پر گشت کر رہے تھے جہاں سے شلوبر قبیلے کے لوگ چھپ کر ان کے پڑاؤ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے، اور ایسا غالباً ان کی پچھلی لڑائی میں بھی ہوا تھا، جس کا حوالہ مجھ سے بات کرنے والا آدمی دے چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے مشر کو مل لو، پھر اس کی مرضی، جو فیصلہ وہ کرے گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، وہ بھی تو آپ کا ہی مشر ہے۔ زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں، تم ہمارے پڑاؤ سے کلومیٹر بھر کے فاصلے پر مسلح حالت میں موجود ہو، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے ضج ہو کر کہا، میرا لہجہ، زبان اور شکل یہ واضح نہیں کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر بالکل اجنبی ہوں؟ تو اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، تو یہ کہ مجھے بے آرام نہ کرو جناب۔ کہہ دیا نا کہ اس کا فیصلہ مشر کرے گا، اور بے آرامی کیسی؟ تھوڑا سا تو فاصلہ ہے۔ تم وہاں ہمارے پڑاؤ میں بقیہ رات گزار لینا، صبح ناشتہ کروا کر ہم خانقلعہ کی جانب تمہاری رہنمائی کر دیں گے۔ میں جھلاتے ہوئے سلیپنگ بیگ سے باہر نکلا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ ان سے متھا مارنا وقت کا ضیاع ہی تھا۔ یقیناً وہ سردار کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے مجھے اس کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ میرے سامان سمیٹنے کے دوران وہ ٹارچ روشن کر کے میری کارروائی کا جائزہ لیتے رہے۔ میری کلاشنکوف البتہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ سفری تھیلا
تیار کر کے میں نے پیٹھ پر لادا اور ان کی میت میں چل پڑا۔ ایک آدمی میرے آگے اور باقی پیچھے چلنے لگے۔ گو میرے پاس 30 بور پستول موجود تھا، اور جس بے پرواہی سے وہ چل رہے تھے، میں چاہتا تو ان 5 کو لاشوں میں تبدیل کر سکتا تھا، مگر کسی بے گناہ کو قتل کرنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور مجھے قوی امید تھی کہ ان کا سردار مجھ سے بات کرنے والے کی طرح احمق نہیں ہوگا۔ کچھ دیر نالے میں چلنے کے بعد وہ ترچھا ہو کر نالے کے دائیں جانب موجود ڈھلان پر چڑھنے لگے۔ 5 بے فکر ہو کر گپ شپ کرتے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ دل ہی دل میں وہ بھی مجھے غیر متعلق شخص سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا سفر بتدریج اوپر کی جانب جاری رہا۔ آدھ پون گھنٹے میں ہم بلندی پر پہنچ کر نسبتاً ہموار راستے پر چلنے لگے۔ اس دوران ان کے مورچے شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ چوکنا تھے۔ سردی سے مقابلے کے لیے انہوں نے جا بجا چھوٹے چھوٹے الاؤ روشن کیے ہوئے تھے۔ 1-2 آدمی نے قریب آ کر ان سے حال بھی پوچھا تھا۔ ان کی آپس کی بات چیت سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے وہاں لانے پر اصرار کرنے والے کا نام روشن خان ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک روشن خان مجھے ٹکرا چکا تھا، جو قبیل خان کا کمانڈر تھا۔ جلد ہی ہم غزنی خیل کے مشر کے سامنے موجود تھے۔ وہ جس جگہ بیٹھا تھا اس کے 3 اطراف میں پتھروں کی 2-2.5 فٹ دیواریں اٹھائی گئی تھیں۔ صرف شمال کی جانب آنے جانے والے کا راستہ رکھا گیا تھا۔ شلوبر قبیلہ اس جگہ سے جنوب مغرب کی طرف موجود تھا۔ غزنی خیل کے سردار کا نام سیلاب خان تھا۔ اس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے مورچے میں بھی آگ کا بڑا سا الاؤ روشن تھا، اور اس کے ہمراہ 5-6 اور آدمی بھی موجود تھے۔ روشن خان کی بات سننے سے پہلے اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک آدمی کو قہوہ لانے کو کہا۔ میں نے الاؤ کے گرد پڑے ہوئے ایک پتھر پر نشست سنبھالتے ہوئے شکریہ کہا اور خود ہی تفصیل بتلانا شروع کر دی۔ میری کہانی میں کوئی ایسا جھول نہیں تھا کہ مجھ پر شک کیا جاتا۔ سردار سیلاب خان نے میری بات غور سے سنی اور اختتام پر معذرت کرتے ہوئے بولا، اپنے آدمیوں کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں کہ غلط فہمی کی وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑ گئی۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب آپ یہیں آرام کریں، صبح ہم خان قلعے کی جانب آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ روشن خان کی طرف متوجہ ہوا۔ روشن خان، تم اتنے بچے تو نہیں ہو کہ دشمن کو پہچان نہ سکو۔ ہم پر حملہ کرنے والا نہ تو اکیلا ہوگا اور نہ اپنے ساتھ بستر اور ضرورت کا سامان پھرا رہا ہوگا۔ تمہاری اس حرکت سے ایک شریف آدمی کو اتنی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ اب جاؤ اور دوبارہ کسی ایسے آدمی پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ جی سردار، وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا مورچے سے باہر نکل گیا۔ میرے بات کرنے کے دوران ہی ایک آدمی میرے لیے قہوہ لے آیا تھا، اور انہی باتوں کے درمیان ہی قہوے کی پیالی خالی کر کے میں نے نیچے بھی رکھ دی تھی۔ روشن خان کے جانے کے بعد سردار نے مجھ سے کھانے کی بابت دریافت کیا اور میرے انکار کرنے پر مجھے اسی مورچے میں آرام کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، باقی گپ شپ صبح کریں گے۔ میں نے ممنونیت بھرے انداز میں سر ہلایا اور اپنے سفری تھیلے سے سلیپنگ بیگ نکالنے لگا۔ آگ کی وجہ سے وہاں خوشگوار حدت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک آدمی ہر چند منٹ کے بعد الاؤ پر اور لکڑیاں ڈال کر آگ کو بجھنے نہیں دے رہا تھا۔ بستر میں گھس کر میں سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر شاید سونا میری قسمت میں نہیں تھا۔ مجھے لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی مورچے میں داخل ہوا۔ اس کے پھولے سانسوں سے مجھے سلیپنگ بیگ کے اندر پڑے ہوئے اندازہ ہو گیا کہ وہ وہاں تک دوڑتا ہوا پہنچا تھا۔ خیر تو ہے ضمیر خان؟ اس کے سانسوں پر قابو پانے تک سردار سیلاب خان اس سے استفسار کر چکا تھا۔ سردار، ہمیں گھیر لیا گیا ہے۔ میں نے ابھی مخابرے پر ان کی بات چیت سنی ہے۔ گھیر لیا گیا ہے؟ سیلاب خان نے حیرانی سے کہا۔ اکبر خان، دماغ جگہ پر ہے؟ شلوبر گاؤں کے افرادی قوت اتنی تو نہیں کہ وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر سکیں؟ اکبر خان وثوق سے بولا، میام خیل قبیلے کے چنگیزی ان کے ساتھ ہیں سردار۔ چنگیزیوں نے شمالی اور مشرقی جانب سے گھیرا ڈالا ہے۔ جنوب اور مغرب میں شلوبر قبیلہ ہے۔ ان کے علاوہ چنگیزی سردار نے کچھ ازبک اور تاجک دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ سردار سیلاب کے لہجے میں شامل اندیشے اس کے اعتماد کی عمارت کے زمین بوس ہونے کا مزدہ سنا رہے تھے۔ اسی وقت سیلاب خان کو کسی نے ریڈیو سیٹ پر آواز دی، سردار، ہمیں شمال کی طرف کچھ حرکت نظر آ رہی ہے، کیا اپنے آدھے آدمیوں کو اس طرف بٹھا دیں؟ ہاں بٹھا دو۔ سیلاب خان نے مزید استفسار کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سردار، مشرقی جانب بھی حرکت دیکھی جا رہی ہے، یہ کوئی دوسرا آدمی تھا۔ سیلاب خان کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک دم تیز فائر کھل گیا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی، گویا اکبر خان کی بات مبنی بر حقیقت تھی۔ مجھے غزنی خیل قبیلے سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر میں مفت میں گھیرے میں آ گیا تھا۔ اب شلوبر یا چنگیزیوں کو یہ باور کرانا
کہ میں ان کا ساتھی نہیں ہوں ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ ایسی جگہ موجود تھا جہاں وہ شلوبر قبیلے سے مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور یوں بھی بات چیت کی نوبت آنے سے پہلے ہی کوئی گولی میرا پتہ پوچھ سکتی تھی۔ جنگ کے دوران استفسار نہیں کیا جاتا اور نہ صفائیاں سنی جاتی ہیں۔ روشن خان میرے لیے نہایت منحوس ثابت ہوا تھا۔ اس کی بے وقوفی مجھے اس حال تک لے آئی تھی کہ جان کے لالے پڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں سلیپنگ بیگ سے باہر نکل آیا کہ اب لیٹے رہنا کی کوئی ضرورت اور گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ اپنا سامان دوبارہ سفری تھیلے میں ٹھونس کر میں اس خطرناک صورتحال سے جان چھڑانے کی تجویز سوچنے لگا۔ افغانستان کی زمین میرے لیے کچھ زیادہ ہی بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ سردار سیلاب خان ریڈیو سیٹ پر اپنے آدمیوں سے رابطے کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے باقی آدمی فائرنگ کے شروع ہوتے ہی اپنے اپنے مورچے میں چلے گئے تھے۔ سردار، فائرنگ ہو رہی ہے، بیٹھ کر بات کر لو۔ وہ بات کرتے ہوئے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے بے دھیانی میں سر ہلایا اور آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ مختلف اطراف سے اسے مسلسل خبریں مل رہی تھیں۔ سردار، وہ قریب نہیں آ رہے، بس دور دور سے فائر کر رہے ہیں۔ سیلاب خان نے کہا، ٹھیک ہے، جب تک قریب نہیں آتے اپنی گولیاں ضائع نہ کرو، بس اکا دکا گولی چلا کر ان کے قریب آنے کا انتظار کرو۔ فائرنگ کا یہ سلسلہ گھنٹہ بھر جاری رہا تھا۔ اس کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے شلوبر اور ان کے حلیفوں نے بس غزنی خیل قبیلے کو یہ یقین دلانے کے لیے فائرنگ شروع کی تھی کہ وہ گھیرے میں آ گئے ہیں۔ فائرنگ کے رکتے ہی ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، ایک ایسی خاموشی جس کی تہہ میں کئی قسم کے طوفان پوشیدہ تھے۔ رات کی تاریکی میں بغیر نشانہ لیے فائر کرنے والے دن کو انہیں چن چن کر نشانہ بنا سکتے تھے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرے میں تھے، اور اس گھیرے سے ان کا کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ البتہ اس پہاڑی کی دفاعی صورتحال کا اندازہ میں روشنی ہونے پر ہی کر سکتا تھا۔ جوان، میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں، آپ کو روشن خان کی وجہ سے اتنی زحمت اٹھانا پڑی، بلکہ اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہی پھنس گئے ہیں۔ مجھے سوچوں میں گم پا کر سیلاب خان معذرت کرنے لگا۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کسی کو کوسنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نا۔ یہی تو دکھ ہے کہ اس کا ازالہ اب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دو دشمن قبیلے یکجا ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ازبک اور تاجک دہشت گرد بھی مل گئے ہیں۔ یقیناً ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سردار، اگر میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں، میں نے مشورہ مانگا۔ یقیناً ہمارے ساتھ رہنے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اس وقت یہاں سے جانے کا مطلب خودکشی کرنا ہی ہوگا۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، خودکشی ہو یا لڑائی، انجام دونوں کا موت ہی ہوتا ہے۔ جنگ میں تمام ہارنے والے مر نہیں جایا کرتے۔ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، دشمن کے آگے گھٹنے ٹیک کر جسم کو مردہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، روح کو نہیں۔ وہ ترکی با ترکی بولا، مہلت کے حصول کے لیے گھٹنے ٹیکنا مصلحت کہلاتا ہے، روحانی موت نہیں۔ اگر میں پکڑا گیا تو یقیناً انہیں مطمئن کر لوں گا۔ فلسفیانہ گفتگو کو چھوڑ کر میں اصل موضوع کی جانب پلٹا۔ ہمارے ساتھ کچھ پشاور کے مہمان بھی موجود ہیں جن کی بابت ہمارے دشمن اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا واضح جواب سن کر بھی میں جلدی میں پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، مطلب یہ کہ وہ آپ کو بھی ہمارا دوست سمجھیں گے، جبکہ آپ کا لہجہ اور زبان اس بات کی تصدیق کر دے گا۔ میں بے بسی سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اچھا، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی فائر وغیرہ کر لو گے؟ میں صاف گوئی سے بولا، کسی بے گناہ کی جان لینا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی میرا دشمن نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ان سے زیادہ میرے دشمن غزنی خیل کے وہ افراد ہیں جن کی وجہ سے مجھے اس جان لیوا صورتحال میں پھنسنا پڑا۔ سیلاب نے مدافعانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا، آپ کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگے ہیں۔ آپ کا میری سوچ کو غلط قرار دینا ظاہر کرتا ہے کہ آپ نہایت ہی سیدھے سادے آدمی ہیں، اور اتنے سیدھے آدمی کو سرداری نہیں جچتی۔ وہ جھیمتے ہوئے بولا، طنز اچھا کر لیتے ہو۔ ایسی صورتحال میں طنز کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم نے آپ کو جان بوجھ کر نہیں پھانسا۔ یہ صورتحال تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس کے مسلسل معذرتی رویے نے میرے دل سے کدورت دور کر دی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، یہ خواری مقدر میں لکھی تھی۔ روشن خان غریب تو بہانہ ہی بن گیا۔ یہ روشن خان کی پارٹی اب تک واپس کیوں نہیں لوٹی؟ میرے منہ سے روشن خان کا نام سنتے ہی اسے اپنی گشت کرنے والی پارٹی کا خیال آیا۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ ریڈیو سیٹ پر انہیں پکارنے لگا، مگر کافی دیر پکارنے کے بعد بھی اسے جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے کہا، آپ نے دیر کر دی سردار، دشمنوں کے گھیراؤ کی خبر ملتے ہی انہیں بلا لینا چاہیے تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولا، میرے دھیان میں ہی نہیں رہا تھا۔ میدان جنگ میں سرداروں کو ایسی بے دھیانیاں راس نہیں آیا کرتی۔ جوان، آپ اپنی عمر سے بہت بڑی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے لہجے میں طنز یا غصے کے بجائے حیرانی تھی۔ حکمت عمر نہیں تجربے سے آتی ہے سردار۔
اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کافی تجربہ رکھتے ہو۔ اچانک ریڈیو سیٹ بول اٹھا۔ کسی نے ہی جان خیز لہجے میں سردار کو پکارتے ہوئے انکشاف کیا، سردار، روشن خان اور صغیر واپس لوٹ آئے ہیں، دونوں شدید زخمی ہیں، اور روشن خان نے بتایا ہے کہ ان کے 3 ساتھی باقی نہیں رہے، دونوں کی مرہم پٹی کرو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا مورچے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں نے پاؤں پسارتے ہوئے اپنی کلاشنکوف گود میں لی اور سفری تھیلے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ غزنی خیل والے کافی گھمبیر صورتحال کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے مقابلے میں 2 حلیف قبیلے اور خاصی تعداد میں ازبک اور تاجک دہشت گرد اکٹھے ہو چکے تھے، اور ان تمام کے ساتھ تنہا مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ یقیناً اس گندم کے ساتھ میں نے بھی گھن کی شکل میں پس جانا تھا، اور ان سوکھی لکڑیوں کے ساتھ میں نے گیلا ہو کر بھی جل جانا تھا۔ سیلاب خان کے لوٹنے تک میں ان حالات سے جان چھڑانے کی کوئی معقول تجویز سوچتا رہا، کوئی ایسا طریقہ جس سے سانپ مار کر بھی میں لاٹھی بچا لیتا، کوئی ایسی ترکیب کہ آسمان سے چھلانگ لگاتے وقت میں کھجور میں نہ اٹکتا، کوئی ایسا حل کہ وہ زبردستی کی بلا میرے سر سے ٹل جاتی، کوئی ایسا ٹوٹکا کہ طویلے کی بلا بندر کے سر نہ پڑتی۔ میری سوچوں میں سیلاب خان مخل ہوا تھا، اس کے ہمراہ 4 آدمی اور بھی تھے۔ مورچے میں جلتا ہوا الاؤ بجھ چکا تھا، بس تھوڑے بہت انگارے دمک رہے تھے۔ فائرنگ ہونے کے بعد کوئی اس پر مزید لکڑیاں نہیں ڈال سکا تھا۔ سردار کے ساتھ آنے والے آدمیوں میں سے ایک نے سردار کے کہے بغیر کافی ساری خشک لکڑیاں اکٹھا کر کے بجھتے ہوئے انگاروں پر پھینکی اور آگ بھڑکانے لگا۔ سردار باقیوں کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ وہ تمام قبیلے کے مشر تھے۔ ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ روشن خان کے ساتھ گشت پر جانے والوں میں 3 آدمی مارے گئے تھے۔ روشن خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مشکل سے جان بچا کر وہاں تک پہنچا تھا، اور اب اس کی اپنی حالت کافی تشویشناک تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور آدمی بھی معمولی سا زخمی ہوا تھا۔ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب ان کی رسد کی راہیں بند ہو گئی تھیں، نہ تو وہ مزید ایمیونیشن منگوا سکتے تھے اور نہ کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچ سکتا تھا۔ صلح کی گنجائش بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں شلوبر قبیلے کے افراد ایسی کڑی اور شرمندہ کر دینے والی شرائط پیش کرتے جو ان کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہ ہوتی۔ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے منصوبے بناتے رہے۔ میں خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سنتا رہا۔ نہ انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور نہ میں نے بیچ میں مخل ہونے کی کوشش کی۔ مشرقی جانب قدرے فاصلے پر چند گولیاں فائر ہوئیں، جن سے متصل مغرب جانب سے ایک لمبا برسٹ فائر ہوا۔ شمال و جنوب کی طرف سے بھی چند مرتبہ ٹک ٹک ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وقفے وقفے سے پہلے بھی گولیاں چلتی رہی تھیں۔ غزنی خیل والوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے گھیراؤ کرنے والے انہیں چاروں طرف اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ ایک آدمی قہوے کی بھری کیتلی کے ساتھ مورچے میں وارد ہوا اور تمام کو گرما گرم قہوے کی پیالی پکڑا دی۔ رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ قہوہ پی کر میں ایک بار پھر اپنا سلیپنگ بیگ تھیلے سے باہر نکالنے لگا۔ ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے پاس ان حالات سے نمٹنے کی بس یہی تجویز بچی تھی کہ فی الحال مورچوں میں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، بلکہ اسے مقابلے کے بجائے دفاع کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اس طرح 1-2 دن گزار کر اندازہ ہو پائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ان بے وقوفوں کو کافی دیر سے بیٹھا ہوا اونٹ ابھی تک کھڑا نظر آ رہا تھا۔